अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फैजान बट और आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। नाजरीन, 26 नवंबर के फाइनल कॉल और डी चौक पर एहतजाज के हवाले से पीटीआई में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। पीटीआई एहतजाज के मामले पर अली मोहम्मद खान की मुबैना ऑडियो सामने आई है, जिसमें बहुत से इंकशाफात सामने आए हैं। मुबैना ऑडियो में अली मोहम्मद खान का कहना है कि बानी चेयरमैन ने हमें मुज़ाकरात का हुक्म दिया था। बुशरा बीबी की एहतजाज में शमूलियत का बानी चेयरमैन को इल्म नहीं था। एहतजाज का ऐलान अलीमा खान के बजाय बैरिस्टर गौहर को करना नहीं चाहिए था। मुबैना ऑडियो में अली मोहम्मद खान की जानिब से मरकजी क़यादत पर शदीद तनकीद भी सामने आई है। अली मोहम्मद खान का कहना था कि संजानी बैठने का ऐलान चेयरमैन पीटीआई और बैरिस्टर अली गौहर और सेक्रेटरी जनरल सुलेमान अकरम राजा की जानिब से किया जाना चाहिए था। दूसरी जानिब डी चौक एहतजाज में मरकजी क़यादत की अदम शिरकत के बायस भी पार्टी में इख्तलाफात की खबरें आना शुरू हो चुकी हैं। पीटीआई के कई रहनुमा मरकजी क़यादत की अदम शिरकत पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए नजर आ रहे हैं और उन पर शदीद तनकीद कर रहे हैं। पार्टी इजलास में पीटीआई रहनुमाओं की जानिब से यह सवाल भी उठाया गया कि पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर अली गौहर पर कोई एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हो रही, जबकि दीगर रहनुमाओं पर दर्जनों पर्चे दर्ज किए जा रहे हैं। ज़राए के मुताबिक कोर कमेटी मेंबरान ने मरकजी कायदीन को कशीदगी का जिम्मेदार करार देते हुए कहा है कि मरकजी क़यादत ना ग्राउंड पर थी, ना ही कायदाना किरदार अदा कर रही थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या पीटीआई की मरकजी क़यादत वाकई में कॉम्प्रोमाइज्ड है? क्योंकि आज अडियाला जेल से बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान संजानी के मुकाम पर धरना देने और मुज़ाकरात के हवाले से सहाफ़ियों के सवालों का तसल्ली बख्श जवाब ना दे सके। इन तमाम तर मामलात पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे पीटीआई के रहनुमा शौकत बसरा साहब और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा खेलदास कोहस्तानी साहब। सबसे पहले बसरा साहब, आपसे सवाल करना चाहूँगा, जो एहतजाज 24 और 26 नवंबर के दौरान किया गया, 7 मुकदमात दर्ज हुए बानी चेयरमैन के ऊपर और आज उनके ऊपर उन 7 मुकदमात में गिरफ्तारी डाल दी गई है, क्या कहेंगे इस पे? अच्छा, हम तो एक पुरअमन एहतजाज के लिए आ रहे थे और आपको पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने जितने एहतजाज किए पिछले दिनों में, खा वो जलसे हों, जुलूस हों, हमारे कारकुनान कश्मीर से, सिंध से, बलूचिस्तान से, गिलगित से, पंजाब से, केपी से, हर जगह से आए, लेकिन रास्ते में कहीं गमला नहीं टूटा, पत्ता नहीं टूटा। लेकिन हमें क्या पता था कि इस वक्त यहाँ पर नाजी हुक्मरान जो हैं, जो वो हुक्मरान हैं जो फरंगी राज है, उन्होंने अपने ही पाकिस्तानियों को गोलियों से भून के रख दिया। वो सियासी कारकुनान जिनके हाथ में सिर्फ क्या था, मास्क थे या चने थे या तस्बीह थी, और आगे से क्या हो रहा था कि वहां पर उनको कहा जा रहा था कि यहाँ पर हमने अपना जाली निज़ाम कायम रखना है। हमने ये जो इस वक्त टोला पाकिस्तान के अंदर मुसल्लत है, जिन्होंने पाकिस्तान को लूटा है, कसूटा है, उनको कायम रखने के लिए उनको परिंदों की तरह, हैवानों की तरह गोलियों से भून दिया गया, गोलियां चलाई गई। अभी तक हमारे 12 लोग शहीद हो चुके हैं, उनके जनाजे अदा कर चुके हैं। बाकी शहीदों की अभी तक हमें लाशें देने के लिए तैयार नहीं है। जंगों का भी असूल होता है कि अब मुखालिफ जो होता है, जो दुश्मन होता है, कम से कम लाशें जरूर वापस कर देता है, लाशों की वो तौहीन नहीं करता। तो मेरे भाई मुझे बताइए, यहाँ ये तो गजा में भी नहीं हुआ कि कंटेनर पे एक नमाजी नमाज पढ़ रहा था तारड़, उसके साथ क्या हुआ? उसको कंटेनर से गिरा दिया गया, बाजू तोड़ दिए गए, टांगे टूट गई और अब उसको, उसके अहले खाना को अगवा कर लिया गया है। इस वक्त अमली तौर पर पाकिस्तान जो है बनाना रिपब्लिक बन चुका है। आप नॉर्थ कोरिया देख लें, आप सोमालिया देख लें, अदालतें, पार्लियामेंट बंदूक के जरिए फतह हो चुके हैं। जाहिर है एक पुरअमन हम लोग एहतजाज करने का हमारा हक था। हमें, मैं फिर बार बार कह रहा हूं, गोलियों के सामने तो कोई नहीं ठहर सकता। और जब वो जिन्होंने हमारी हिफाजत करनी है, जो हमारी माओ बहनों बेटियों की हिफाजती के जिम्मेदार हैं, जो हमारी सलामती के जिम्मेदार हैं, वो आगे से हमें कहें कि आए आप पे गोली नहीं चलाई जाएगी, बाद में पता चले कि हमारे कारकुनान वो जेलों में, वो अस्पतालों में पड़े हैं। और अस्पतालों में क्या होता है, मतीउर रहमान जाता है वहां पे जाके रिपोर्टिंग करने के लिए, उसको अगवा कर लिया जाता है, उस पर आइस का झूठा मुकदमा डाल दिया जाता है। अभी तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, वहां रेंजर्स के पैरे हैं, वहां पर मतीउल्ला जान क्या बता रहा है, जो हमारे लोग मिसिंग हैं, जिनकी हम लिस्टें तैयार कर चुके हैं, बकौल मतीउल्ला जान कि वो लोग शहीद किए जा चुके हैं। ये इस वक्त पाकिस्तान के हालात हैं। तो मेरे भाई बताएं मुझे, क्या हम लोग इंडिया चले जाएं? क्या हम लोग किस मुल्क में चले जाएं कि यहां पर सिर्फ अपनी दौलत, लूटी दौलत बचाने के लिए,
اپنا اقتدار بچانے کے بسرا صاحب جس طرح بات کر رہے ہیں کہ آپ تنقید کر رہے ہیں کہ ہم انڈیا چلے جائیں، ہم ملک چھوڑ دیں، بالکل ایسا نہیں ہے، کوئی بھی ایسا نہیں چاہے گا، پاکستانی ہے، لیکن جب پاکستانیت کی آڑ میں جب افغان جو شہری ہیں غیر قانونی ان کو لے کے آیا جائے گا جتھے کی صورت میں، اور فیڈرل پر بارہا یہ چوتھی دفعہ تھا کہ جب لشکر کشی کی گئی، یہ حکومتی عہدیداران کہہ رہے ہیں اور یہ فیکٹس اینڈ فگرز جو کہ دیگر ویب سائٹس پہ موجود ہیں ان کے مطابق ہے کہ دوبارہ سے احتجاج کیا جاتا ہے۔ آج تو ڈی پی او اٹک نے بھی بات کر دی کہ کچھ لوگ ایسے تھے جن کی زبان سے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ پاکستانی نہیں ہیں، وہ افغانی ہیں اور وہ غیر قانونی افغانی ہیں۔ تو ٹرینڈ افغانی جب آپ لوگ لے کے آئیں گے، اگر سامنے آپ فائرنگ کریں گے تو جواب میں کیا کیا جائے گا، یہ آپ مجھے بتا دیں۔ آپ بتا دیں کہ کے پی کے کی حکومت اس میں کیا کرتی ہے اگر ان کے ساتھ یہ سچویشن بنتی تو؟ آپ کہہ رہے ہیں چوتھی بار آپ احتجاج کے لیے آئے ہیں، ہم 5ویں باری بھی آئیں گے، 6ٹھی بار بھی آئیں گے سر۔ موسٹ ویلکم سر، یہ آپ کا حق ہے سر، یہ آپ کا حق ہے۔ سن لیں ہمارا احتجاج کرنا ہمارا آئینی جمہوری سیاسی حق ہے، لیکن میں پھر کہوں یہاں پر اس وقت جو نازی راج ہے، جو غنڈہ راج ہے، جو لٹیروں اور بدماشوں کی حکومت ہے، وہ گولیوں سے بھونتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ اگر ہمارا مرنا مقدر ٹھہر ہی گیا ہے تو ہم لڑ کے مریں گے، ڈر کے نہیں مریں گے، پہلی بات۔ دوسری بات، آپ نے کہا افغانی، آپ ایک کام کریں، آپ مجھے آئی جی جو آپ کا اسلام آباد کا ہے، یہ ڈی پی او اٹک ہے، یا کوہستانی صاحب ہیں، یا اطاعت تارڑ صاحب ہیں، یا محسن نقوی صاحب ہیں، میرے حوالے کر دیں ان کو صرف 2 گھنٹے کے لیے۔ آپ یہ نہ کہیں کہ ہم لوگ سی آئی اے کے ایجنٹ ہیں، ہم ایم آئی کے ایجنٹ ہیں، ہم یہ بھی کہیں گے کہ ہم افغانستان کے فلاں علاقے سے ہیں۔ یہ سب اپنی بلدیت بدل کے وہ ویڈیو بین ایسے ریکارڈ کرا دیں گے، کیا باتیں کرتے ہیں، کن کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ یہ صاحب کھیلداس کوہستانی صاحب کو بھی گفتگو میں شامل کرتے ہیں۔ کھیلداس صاحب، جس طرح ابھی بسرا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ حکومت نے پکڑے ہیں یا وزارت داخلہ کی جانب سے جن لوگوں کی نشاندہی کی جا رہی ہے وہ افغانی نہیں ہیں، وہ میرے حوالے کریں، میں ان کو ان کی بلدیت تبدیل کروا دوں گا، ٹارچر کیا جا رہا ہے، یہ اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں، کیا جواب دیں گے آپ اس پہ؟ دیکھو بسرا صاحب ایک سیاسی کارکن ہیں، میں ان کی عزت کرتا ہوں، مگر جو مثال وہ دے رہے ہیں کہ میرے حوالے یہ جو نام لیے ہیں کر دیں، تو میں بھی مطلب یہ ملیٹنٹ ونگز جو ہوتی ہے نا اس کی سوچ ہوتی ہے، اور وہ اس طرح کرتے ہیں جو ٹیررسٹ ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہیں پہ بھی جو ٹیررسٹ ہوتے ہیں اس طرح معصوم شہریوں کو یا سرکاری یا ہمارے جو جوان ہوتے ہیں اس طرح اگر قبضے میں لے کے، میرا سوال یہ ہے، دیکھیں 131 لاشیں گری ہے، شہید ہوئے ہیں کرم میں، اور ان کی جنازہ نماز بھی ہو گئی ہے، تدفین بھی ہو گئی ہے، ان کے گھروں میں صف ماتم ہے، اور یہ لوگ وہاں پہ بات نہیں کرتے ہیں، اور یہ لوگ وہ جھوٹی کہانی بنا کر، جھوٹا بیانیہ بنا کر، جھوٹ بول کر، الزام لگا کر 278 150 اپنے ہی ورکروں کی جو کچھ اتنے شہداء نہیں ہیں، نہ ان کو کوئی حملہ ہوا ہے، نہ ان کو کوئی اتنی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، نہ کوئی زخمی ہوئے ہیں، تو یہ جھوٹی کہانی بنا کر ایک جو ہے الزام لگانا اپنے اداروں پہ، اپنے اداروں۔ آپ نے دیکھا 24 کے بعد 25 کو ہمارے سپہ سالار، پاک فوج کے سپہ سالار، صرف وہ سپہ سالار ہے تو مطلب سمجھو پوری فوج ہے، وہ ان کے خلاف جو وہاں پہ کیمپین کرنا، جو یہ کنٹینر لگا کے واشنگٹن ڈی سی یا باہر جا کے یہ کرنا، میں سمجھتا ہوں جو پاکستان سے محبت نہیں کرتا وہ پاک فوج سے بھی محبت نہیں کرتا۔ تو آپ یہ اپنی سیاست کے لیے، اپنے بانی کو غیر قانونی آزاد کرانے کے لیے، غیر آئینی مطالبے کرنے کے لیے اس طرح خون کی ہولی کھیلنے آئے، اور آپ اپنے ورکروں کو اسلحہ لے کر، اور جو ایک ٹیررسٹ جو بن چکا ہے، ایک سیاسی ورکر تھا جو اب وہ ملیٹنٹ ونگ جس طرح چلائی جاتی ہے، مراد سعید صاحب جس نے 9 مئی کروایا، اور یہ سارا آپریٹ کر رہا ہے ان دہشت گردوں کو، ان کو لے کر آ کے اسلام آباد میں جہاں پہ اتنی بڑی ڈگنیٹی بیٹھی ہوئی، ہمارا مہمان بیٹھا ہوا چند 100 میٹر دور تھا، آپ لوگ آئے ہیں، اور آپ لوگ یہ بھی کہہ کر آئے ہیں کہ ہم کفن باندھ کے آ رہے ہیں، ہم جہاد کر کے آ رہے ہیں، مطلب آپ کسی کو مارنے آ رہے ہیں، آپ کے ارادے سب کے سامنے تھے، آپ کی سوچ سب کے سامنے تھی، اور یہ گولی اگر کوئی بھی شہید ہوا ہے، فورسز کے ہمارے جوان ہو، پولیس کے ہوں، یا کوئی سیاسی کارکن کوئی اگر کسی، یہ گولی اگر چلی ہے تو ان کی چلی ہے، اگر رینجرز کے جوان شہید ہوئے ہیں، گاڑی ان کی ہے، سب کچھ انہوں نے خود کیا ہے،
تو یہ اگر ان کے پاس حقائق ہوتے یہ جھوٹ نہ بولتے. انہوں نے ایک ہفتے سے بانی پی ٹی آئی جو ان کا سربراہ ہے, جس پہ ووٹ سے یہ ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, جو سیاست کرتے ہیں, پیسہ کماتے ہیں, اس کو بیمار کیا ہوا ہے, اس کو زہر کی باتیں کر رہے ہیں, اس کو پتہ نہیں کس طرح پیش کر رہے ہیں. آپ ٹویٹ دیکھ لیں ان کی لیڈرز کے. ڈپٹی اسپیکر ان کا جو سابق ہے, ان کا ٹویٹ آپ دیکھ لیں, وہ جھوٹ بولا ہے. اور آج ان کا پارٹی کا چیئرمین جیل سے جب عمران خان صاحب سے مل کر آیا ہے, وہ کہتا ہے کہ بانی پی ٹی آئی بالکل صحت مند ہے, اس کو کوئی بیماری نہیں ہے. تو یہ معافی مانگے قوم سے. یہ ایک ہفتے سے جھوٹ بول رہے ہیں بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے. تو کوہستانی صاحب آپ سچ بتا دینا, یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اتنے بندے مر گئے, اتنی لاشیں گر گئیں, آپ حکومت میں ہیں, آپ انکمبنٹ ہیں اس وقت, پنجاب کے حکومت کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں, وفاق کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں, کوئی فگر ان کو دیں یا پھر ان کے ساتھ فیکٹ شیئر کریں. کیونکہ جب وزارت داخلہ کی جانب دیکھا جاتا ہے یا وزیر داخلہ کی جانب دیکھا جاتا ہے, تو وہ تو کہہ رہے تھے کہ ہماری جو تمام فورسز وہاں پر ڈپلائڈ تھیں وہ آرمڈ نہیں تھیں, ان کو صرف آنسو گیس کے شیل دیے گئے تھے, اور جو اگر ربڑ بلٹس ہیں وہ منگوائی گئی تھی وہ بھی چلائی نہیں گئیں. تو یہ لوگ کلیم کر رہے ہیں کہ ہمارے جو ہے وہ لوگ وہاں پر مر گئے ہیں, اور وہاں پر جو ہے نا ڈائریکٹ فائر کیے گئے ہیں, یہاں تک کہا گیا کہ سنائپرز بھی چلائی گئی ہیں. نہیں, اگر ان کے پاس حقائق ہیں, الزام یہ لگا رہے ہیں, جھوٹ یہ بول رہے ہیں. اگر ان کے پاس انہوں نے جنازے اٹھائے ہیں, جنازوں کو کندھا دیا ہے, اگر ان گھروں پہ گئے ہیں تو یہ بتائیں. وہ پاکستانی ہوں, وہ بھی ہمارے بھائی ہیں, پاکستانی ہیں, پولیٹیکل ورکر ہے, ان کو چلو معصوم ورکر ہے, ان کو کسی بھی طریقے سے وہ لے کے آئے, مگر ان کے پاس حقائق نہیں ہیں. آپ ان کے حقائق, آپ کیوں ان کی بات پہ اعتبار کر رہے ہیں؟ جو اپنے بانی پی ٹی آئی کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں, ایک شخص آتا ہے کہ 278, دوسرا کہتا ہے 150. یہ صرف جھوٹ کی سیاست ہے, ان کی الزام کی سیاست ہے, لاشوں کی. اور اس کی وجہ بھی ایک ہے, یہ ناکام ہو چکے ہیں. جو اپنا احتجاج جو بانی پی ٹی آئی کا حکم تھا, یہ ناکام اس میں ہو چکے ہیں. اس کو چھپانے کے لیے یہ جھوٹ من گڑت کہانیاں بنانی جا رہی ہے. اور اگر یہ جھوٹ کوئی فیک نیوز کی طرح پھیلاتا ہے, کوئی جرنلسٹ فیک نیوز چلاتا ہے, کوئی اسٹوری کرتا ہے. پروگرام میں شامل کریں گے ایک بریک. ویلکم بیک. گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. بسرا صاحب, جو احتجاج کال کیا گیا وہ 13 نومبر 2024 کو کال کیا گیا بانی پی ٹی آئی کی جانب سے, اور اس کے 3 گولز تھے جو کہ اچیو کرنے تھے پاکستان تحریک انصاف کو. ایک تھا کہ مینڈیٹ کی واپسی کی جائے, جو کہ 3 فروری اور 8 فروری کا جو الیکشن ہوا تھا اس کے بعد جو مینڈیٹ چوری ہوا, مبینہ طور پہ جو پی ٹی آئی کے الزامات ہیں وہ واپس کیا جائے. دوسری چیز یہ تھی کہ لیڈران کی رہائی کی جائے, اور 26ویں جو ترمیم ہے اس کو واپس لیا جائے. جس طرح سے ابھی کوہستانی صاحب نے کہا ہے کہ یہ ٹھنڈا احتجاج تھا, احتجاج میں ناکام رہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ 3 گولز تھے وہ اس تمام تر ایپیسوڈ میں 24 سے لے کر 26 تک وہ کہیں غائب ہو گئے, اور یہ احتجاج جو ہے انتشار کی جانب چلا گیا, ایک دوسرے پر الزامات لگائے گئے, گولی کس نے چلائی پہلی, پتھر کس نے مارا, ان تمام چیزوں میں آ گیا. تو آپ کا جو مین گول تھا اس میں آپ لوگ پاس رہے یا فیل ہو گئے؟ جو جھوٹ بولے اللہ تعالیٰ کی اس پر 100 بار لعنت, اور جنہوں نے معصوم لوگوں کو شہید کیا ہے, گولیاں ماری ہیں, ان کو بھون دیا ہے گولیاں مار کر, اللہ تعالیٰ ان کو, ان کی اولادوں کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نشان عبرت بنا دے. سب بولیں آمین. رہی بات میرے بھائی, آپ کو بی بی سی کی نیوز سن لیں, چھوڑ دیں باقی سب کو, بی بی سی کی نیوز سن لیں, گارڈین کی سن لیں, خلیج ٹائم کی سن لیں, انڈیپینڈنٹ اردو کی سن لیں. ظاہر ہے یہاں پر تو مطیع اللہ جان بیچارہ دکھانے جاتا ہے تو اس پر آئس کا مقدمہ ڈال دیا جاتا ہے, اور یہاں پر جب حامد میر صاحب, ان کی سٹوری سن لیں, جو ہمارے شفیق لنڈ ہیں وہ ان کے ساتھ ساتھ تھے جب وہ شہید ہو گئے, ہم ان کی لاش لینے گئے تو وہاں یہ کہا گیا کہ شفیق کی لاش تب دیں گے جب وہ یہ بیان دے کہ میرا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے, میرا روڈ ایکسیڈنٹ میں میری ڈیتھ ہو گئی ہے. اس طرح تو یہ ظالم جابر حکومتیں کر رہی ہیں میرے بھائی. اچھا, اگر گولی نہیں چلی تو لوگ شہید کیسے ہو گئے؟ 12 لوگوں کی ہم نے لسٹ جاری کی ہے. آج ان کی قبروں پہ پی ٹی آئی کے جھنڈے لہرا رہے ہیں, ان کی قبروں پہ پی ٹی آئی کے جھنڈے پڑے ہوئے ہیں. وہاں پر جو لوگ اب فاتحہ کرنے جا رہے ہیں ان کے پیچھے ایجنسیاں جا رہی ہیں کہ یہاں پر فاتحہ کیوں ہو رہی ہے, ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے. تو میرے بھائی مجھے بات بتائیں, کس نے کہا تھا کہ میں ان کی بات مانوں یا رانا ثناءاللہ کی مانوں, جس نے کہا ہاں اموات ہوئی ہے, جس نے یہ بھی کہا کہ گولی چلی ہے. اچھا, محسن نقوی کیا کہہ رہا تھا, 5 منٹ گولیاں چلیں گی سب کچھ ختم ہو جائے گا. وہ عطا تارڑ جو ہے وہ کیا کہہ رہا تھا, گولیوں کا چھٹا ہوگا اور اس کے بعد آرٹیکل 245 کتاب فوج بلائی گئی
اور ہوا یہ آنن فانن دیکھتے ہیں، سنائپرز کی گولیاں آتی ہیں، گولیوں کی بچھاڑ ہوتی ہے۔ میرے بھائی جب لوگوں کو اس طرح شہید کر دیا گیا، میں پھر کہہ رہا ہوں کوہستانی صاحب، ہم سب ماؤں بہنوں بیٹیوں والے ہیں، ہماری بھی اولادیں ہیں، آپ کا بھی بیٹا ہوگا۔ میں کبھی نہیں کہوں گا، اللہ نہ کرے، 100 بار اللہ نہ کرے، اگر آپ کا بیٹا اس طرح کسی پرامن احتجاج میں جائے اور وہاں پر پتہ آپ کو چلے کہ وہ وہاں پر اس کو شہید کر دیا گیا ہے، اس کی لاش گھر میں آئے، اور میں پھر دیکھوں جب آپ کے گھر سے جنازہ نکلے اور یا کسی رانا ثناء اللہ کے گھر سے یا محسن نقوی کے گھر سے یا تارڑ کے گھر سے، پھر میں دیکھوں کہ کس طرح آپ لوگ باتیں کرتے ہیں کہ کون سی لاش گری ہے، پھر آپ کی آواز نہیں نکلے گی، چونکہ اولاد ہوتی ہے، اولاد کا غم، وہ بھی کسی کے بیٹے ہیں، بھائی ہیں، والد ہیں جن کو گولیوں کے ساتھ ذبح کر دیا گیا۔ اس لیے میں کہتا ہوں اللہ سے ڈریں، یہ چند دن کے اقتدار کے لیے یہاں تو جھوٹ بول لیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ شرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ مجھے بتائیں کیا جواب دیں گے وہاں پر کہ ہم نے معصوم لوگ، جو ریاست ہوتی ہے ماں کی طرح ہوتی ہے، ریاست جو ہوتی ہے وہ اپنے بچوں کی طرح لوگوں کا خیال رکھتی ہے۔ میرے بھائی مجھے بتائیں کون سا احتجاج پاکستان میں جلیانوالہ باغ میں یہ ہوا تھا، لوگوں کو کھڑا کر کے گولیاں مار دی گئی تھی، یا اب ہوا ہے کہ لوگ پرامن احتجاج کے لیے آتے ہیں، کوئی گملہ نہیں ٹوٹتا، کوئی پتہ نہیں ٹوٹتا، پتہ پھر چلتا ہے کہ جب ماؤں کے لال جو ہیں، میں کل کوٹی ستلیہ گیا ہوں، وہی مری کے قریب ہے، وہ بچہ 16 سال کا انیس صفی جس کو گولی مار کر شہید کر دیا گیا، یقین مانے وہ باپ مجھے کہہ رہا تھا کہ میرے 3 بیٹے ہیں، یہ سب سے چھوٹا تھا، یہ اللہ کی راہ پہ چلا گیا، یہ پاکستان اور عمران خان پر قربان ہو گیا، اب میرے 2 بیٹے اور میں خود اگلی دفعہ عمران خان کال دے گا تو ہم نکلیں گے، کس کے لیے؟ پاکستان کے لیے، کہ عمران خان ہمارے اور بچوں کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ آپ گولیوں سے لوگوں کو ڈرائیں گے، آپ پرچوں سے لوگوں کو ڈرائیں گے، آپ ہتھکڑیوں سے ڈرائیں گے، آپ یہ کالے قوانین سے لوگوں کو ڈرائیں گے؟ نہیں ڈریں گے انشاءاللہ۔ میں پھر کہہ رہا ہوں اللہ الحق ہے، ظلم تو ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون تو خون ہے، گرتا ہے تو جم جاتا ہے۔ اس لیے میں پھر دعا مانگتا ہوں کہ یا اللہ جن لوگوں نے معصوم لوگوں کو شہید کیا ہے ان کو اور ان کی اولادوں کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نشان عبرت بنا دے۔ بسرا صاحب، جس طرح سے آپ گفتگو کر رہے ہیں کہ آپ کی جو کارکنان ہیں وہ کافی پرجوش ہیں اور وہ احتجاج میں شریک ہونا چاہتے ہیں، وہ اپنی جانوں کا جو ہے نذرانہ پیش کرنے کے لیے بھی ریڈی ہیں، ایک جو چیز ہے وہ یہاں پر سامنے آ رہی ہے کہ KPK کی حکومت یا پھر KPK کے جو لوگ ہیں وہ پنجاب کی قیادت سے اور پنجاب کے کارکنان سے یا پنجاب کی لیڈرشپ سے گلہ کرتی نظر آ رہی ہے کہ وہ لوگ احتجاج میں نظر نہیں آئے، جبکہ دیکھا جائے تو اسلام آباد کو بھی اگر بند کیا گیا تھا، دیگر علاقوں کو بند کیا گیا تھا، تو پنجاب کے علاقوں کو بند کیا گیا تھا۔ جب KPK کے لوگ ڈی چوک پہنچ سکتے ہیں تو پنجاب کے کیوں نہیں پہنچ سکے؟ اس پر کیا جواب دیں گے آپ PTI والوں کو، اپنے ان کارکنان کو جن کے گھر آپ جا کے بات کر رہے ہیں؟ وہ آپ سے یہ سوال نہیں پوچھیں گے کہ ہم تو پہنچ گئے، آپ کیوں نہ پہنچ پائے؟ کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں ہے، پنجاب نہیں آیا، KP نہیں آیا، فلاں سب لوگ آئے ہیں۔ یہ ایک ٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے جھوٹا اور زہریلا پراپوگنڈا کیا جا رہا ہے۔ یہ جس طرح یہ کہا جا رہا ہے کوئی لاش نہیں گری، کوئی گولی نہیں چلی، اگر گولی نہیں چلی تو پھر یہ لاشیں کہاں سے آ گئیں؟ اگر ہم نے چلائی ہیں تو میرا چیلنج ہے بنائیں جوڈیشل کمیشن، 3 سپریم کورٹ کے ججز کی سربراہی میں، لائیو دکھائیں اس کی پروسیڈنگ قوم کو، یا کوئی آپ کے پاس ثبوت موجود ہے؟ ہمارے تو بے گناہ لوگ تھے، میں کہہ رہا خالی ہاتھ جو تھے میرے بھائی۔ اس لیے ہم نے یہ جو پراپوگنڈا نا جی، پنجاب والی بات پوچھ لیں، وہ والی بات پوچھ لیں کہ ڈی چوک میں آنا تو نہیں، اٹ از ٹوٹلی irrelevant۔ یہاں لوگ شہید ہوئے ہیں، یہاں گولی چلی ہے، گولی کیوں بندے شہید ہوئے ہیں۔ کوہستانی صاحب، جس طرح سے بسرا صاحب بات کر رہے ہیں، آپ اس کو کیسے ٹیک آن کریں گے؟ یہ چیز نہیں ہے کہ یہ پہلی دفعہ احتجاج ہوتا پاکستان تحریک انصاف کا، 2014 میں بھی نون لیگ کی حکومت تھی جب یہ احتجاج کرنے آئے، پرامن طریقے سے بیٹھے رہے، 126 سے 130 دن تک وہاں پر موجود رہے، اور جس طرح سے احتجاج کیا وہ سب کے سامنے ہے۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی یہ لوگ جس طرح سے بات کر رہے ہیں کہ گولیاں چلی، لاشیں گر گئیں، کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کی جانب سے مس ہینڈلنگ ہو گئی یا پھر مس کمیونیکیشن ہو گئی، مذاکرات کرنے کی کوشش کی گئی، سنجانی بلانے کی کوشش کی گئی، لیکن یہاں پر جو معاملات بنے وہ مس ہینڈل ہو گئے؟ دیکھیں، ان کی پوری کوشش تھی کہ کئی لاشیں گرے، سینکڑوں لاشیں گریں، کیونکہ یہ اسلحہ لے کر آئے تھے، گولی ان لوگوں نے چلائی ہے،
اور ان کو جو 3 رینجرز کے جوان گاڑی سے شہید ہوئے ٹکر سے، جو گاڑی آ کے اس کے اوپر چڑھی، وہ پاکستانی نظر نہیں آتے۔ آج بھی اسپتالوں میں ہمارے فورسز کے جوان، رینجرز کے جوان، پولیس کے جوان زخمی حالت میں پڑے ہوئے ہیں۔ پولیس کا جوان شہید ہو گیا۔ وہ لوگ ان کے گھر نہیں ہیں، ان کے گھروں میں جو صف ماتم ہے وہ ان کو نظر نہیں آتے۔ میں نے کورم ایجنسی کا آپ کو کہا، وہاں پہ بھی ان کو لاشیں نظر نہیں آتے، وہ شہداء نظر نہیں آتے۔ شاید وہ مسلمان یہ نہیں سمجھتے یا پاکستانی نہیں سمجھتے، اس پہ ان کی نہ تعزیت ہوتی ہے، نہ ان کی جو ہے کوئی افسوس کا بیان آتا ہے، نہ ان کے عیادت ہوتی ہے۔ آپ ایک جھوٹی کہانی بنا رہے ہو۔ یہ چاہتے تھے، یہ بار بار چاہتے ہیں، ان کے بانی پی ٹی آئی کا یہ خواہش ہے، کوشش ہے، کسی بھی طرح اسلام آباد میں ڈی چوک پہ خون ہو اور کوہستانی صاحب آپ اس چیز کو رفع دفع کر دیں نا، جو ان لوگوں کی خواہش ہے کہ لاشیں گریں، جس پر ہم سیاست کریں، آپ اس کو رفع دفع کر دیں، بیٹھے مل کے ان کے ساتھ مذاکرات کریں، کیونکہ گنڈا پور تو واضح طور پہ کہہ چکے ہیں کہ ہم احتجاج کرتے رہیں گے، دوبارہ آئیں گے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری حکومت، وزیر داخلہ اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی قیادت میں جو اس وقت بالکل کنٹرول کیا گیا، ان کو جو یہ کرنا چاہتے تھے ان کو ناکام کیا گیا۔ یہ بات کہہ رہے ہیں نا کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب سے لوگ نہیں آتا ہے۔ ان کی جو غیر سیاسی جو خاتون ہے بشرا بی بی، انہوں نے میٹنگ میں ان کو کہا یہ گدھ جو ہیں، جو ٹکے کے لوگ ہیں، یہ وکلا ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو عمران خان سے ٹکٹ پہ کھڑے ہوئے ہیں، لوگ نہیں لکھے ہیں، اور یہ باتیں آپ کے سامنے ہیں۔ استعفیٰ ان کی جماعت سے آئی، تو یہ باتیں الزام ہم نہیں لگا رہے، یہ وہ خاتون لگا رہی ہے، اور وہی خاتون جو اس کی بہن آ کے کہتی ہے کہ وہ جو ہے حسب بیجا میں ہے۔ تو یہ جو لڑائی ہے ان کے اندر پارٹی کی، یہ سارا اپنی ناکامی، اپنی جو اختلافات ہے، یہ سارا اپنے اس کا قصور ریاست کو دیتی ہے، ریاست کو یہ اٹیک کرنا۔ اور یہ ایک ایسی عالمی قوتیں ہیں جو چاہتی ہیں کہ پاکستان کو کمزور کیا جائے، پاکستان کی جو دفاع ہے اس کو کمزور کیا جائے، پاکستان کی معیشت کو کمزور کیا جائے، اور یہ لوگ کٹ پتلی ہے۔ نواز شریف صاحب نے صحیح کہا تھا، 2017 میں صحیح کہا تھا، اور آج بھی وہی بات ثابت ہو رہی ہے۔ آج جو ہے انٹرنیشنل ان قوتوں کے جو پاکستان دشمن ہے، ان کا کٹ پتلی یہ بانی پی ٹی آئی بنا ہوا ہے، اور ان کے پیچھے پوری یہ ایک جو ملیٹنٹ جو عسکریت، جو دہشت کی سوچ ہے، جو یہ پاکستان میں پھیلانا چاہتے ہیں۔ جس طرح سے کوہستانی صاحب نے بھی بات کی ہے کہ معیشت کو بھی نقصان پہنچتا ہے، پاکستان کی جو سورینٹی ہے، سالمیت ہے، اس کو بھی نقصان پہنچتا ہے۔ میں صرف یہ چیز کوٹ کرنا چاہوں گا، وزیر اعظم شہباز شریف یہ کہتے ہیں کہ 190 ارب روپے خرچ ہوئے ہیں اب تک کے، جو احتجاج کیے گئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، کیپٹل کو بند کر دیا جاتا ہے، وہاں پر تاجر جو ہے وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ چیزیں جو نہ ہوں تاکہ ہم اپنی جو تجارت ہے اس کو بڑھا سکیں، اور فوریکس جو مارکیٹ ہے اس کو دیکھا جائے تو آج وہ 1 لاکھ سے اوپر جا چکی ہے۔ مجھے آپ یہ بتا دیں کہ گنڈا پور صاحب پھر سے کہہ رہے ہیں کہ ہم اب گولیاں اور بندوقیں لے کے نکلیں گے تو یہ انتشار کی جانب بڑھیں گے۔ مذاکرات کی جب آپ کو ٹیبل پہ بلایا جاتا ہے تو مذاکرات کیوں نہیں کرنے، اور آپ کی مذاکرات میں مطالبات کیا ہوں گے؟ اچھا، آپ نہ صرف ایک دن کے لیے فارم 47 کے جعلی وزیر اعظم شہباز شریف، محسن نقوی، عطا تارڑ، خواجہ آصف، احسن اقبال، ایک دن کے لیے ان کو ہمارے حوالے کر دیں، آپ کو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ سر یہ چیز لافل نہیں ہے نا، نہ میرے حق میں، نہ میرے اس اختیار میں، نہ کوئی اور کر سکتا ہے کہ آپ کے حوالے کر دیں۔ آپ کیا کریں گے؟ جی میری بات مکمل کرنے، پھر کہہ رہا ہوں، میری بات مکمل کرنے دیں۔ نواز شہباز شریف، خواجہ آصف، عطا تارڑ، محسن نقوی، احسن اقبال، 1-2 اور ہیں، ان کو ایک دن کے لیے ہمارے حوالے کریں، آپ کو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا کہ کتنے لوگ شہید ہوئے اور کتنی لاشیں ابھی تک ان کے پاس اور کتنے لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ دوسری بات، میرے بھائی، انہوں نے کہا کہ رینجرز کے لوگ، جھوٹے پہ 100 بار لعنت۔ مطیع اللہ جان کا ایک قصور یہ بھی ہے کہ اس نے وہ سچ بتا دیا کہ وہ لینڈ کروزر کس کی تھی اور کیسے شہید ہوئے۔ ایاز سید کو نکال لیں کہ شاہد خاقان عباسی کے عزیز ہیں جن کی لینڈ کروزر تھی، جن کے ساتھ ہٹ کر کے وہ شہید ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت میں جگہ دے۔ میں بار بار یہ گزارش کر رہا ہوں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ ماڈل ٹاؤن کے قاتل ہیں، یہ قاتل ٹولہ ہے، ان کے ہاتھ پاکستان کے معصوم لوگوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کا کام ہی ایک ہے، یا پاکستانیوں کا مال لوٹنا یا پاکستانیوں کا خون چوسنا۔ اور اب انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے اسلام آباد شہداء چوک، وہ ڈی چوک نہیں ہے، وہ شہداء چوک ہے،
وہاں پر معصوم لوگوں کا خون جو ہے وہ انہوں نے بہایا ہے. لیکن میں پھر آپ کو کہوں, اللہ تعالیٰ, تو میں بار بار کہہ رہا ہوں, اللہ تعالیٰ ہر چیز دیکھ رہا ہے. ان لوگوں کا انجام انشاءاللہ, آپ بھی ادھر ہیں, میں بھی ادھر ہوں, ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں گے. میں ان کی اولاد کے لیے بد دعا تو نہیں کر سکتا. میں پھر کہہ رہا ہوں, اللہ نہ کرے آج شہباز شریف کا بیٹا مرا ہوتا, اسی طرح ان کو گولیاں لگی ہوتی, یا محسن نقوی کو لگی ہوتی, بیٹے کو لگی ہوتی, یا ان کے کوستانی کے بھائی کو لگی ہوتی, یا بیٹے کو لگی ہوتی, تو میں دیکھتا. مسرا صاحب بد دعائیں نہ دیں, چلیں آپ یہ چیز کو جسٹیفائی مت کریں, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, آپ کا جو پوائنٹ آف ویو ہے اس کو ٹیک آن کر رہے ہیں. آپ بتائیے, آپ نے گولی کیوں چلائی؟ کیوں ہم سے مذاکرات نہیں کیے؟ لائٹیں کیوں بند کی؟ ہمیں اسپتالوں تک ایکسیس کیوں نہیں دیا؟ کیوں میڈیا کو رپورٹ نہیں کرنے دیا؟ کیوں لاشیاں میں نہیں دے رہے؟ صرف ان باتوں کا جواب دے. چلیں اس فکرے کا جواب تو یہاں پہ بھی ہے کہ گولی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری طرف سے نہیں چلی. دوسری بات یہ ہے کہ وزارت داخلہ نے اور وزیر داخلہ نے یہ کہہ دیا تھا کہ ہم نے سنجانی تک کی بات کر دی تھی, جس کو آج جو ہے علی محمد خان اپنی آڈیو لیک میں بھی انکشاف کر چکے ہیں کہ اگر بات ہو گئی تھی, مذاکرات ہو گئے تھے کہ سنجانی میں بیٹھے, تو وہاں بیٹھنا چاہیے تھا. آگے ڈی چوک جانے کا کس نے کہا, اس پہ بھی آتے ہیں, پروگرام میں شامل کریں گے. ایک بریک. ویلکم بیک. گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. کوہستانی صاحب, آپ بھی اس کا جواب دے دیں اور یہ بھی بتا دیں کہ معاملات کو کیسے خوش اسلوبی سے جو ہے نا حل کیا جائے گا. دیکھیں, جو شوکت بسرا صاحب کا سوال ہے کہ بات چیت کیوں نہیں کی گئی اور روکا کیوں نہیں گیا, یہ سوال آپ اپنی لیڈرشپ سے پوچھیں, آپ بشرا بی بی سے پوچھیں, آپ علی امین گنڈاپور سے پوچھیں, مجھ سے نہ پوچھیں. آپ یہ گوہر صاحب جو آپ کے چیئرمین ہیں ان سے پوچھیں. بیرسٹر گوہر صاحب آج بھی کہہ رہے تھے ہم ڈی چوک, ہمیں لیڈروں کو نہیں جانا تھا. مطلب یہ کون لوگ تھے, کون سی طاقت تھی جو آپ کو ڈی چوک لے کے جا رہی تھی؟ وہ کون لوگ تھے جو آپ کو اسلحہ دے کر آپ کے ورکروں کو یا جو ٹیررسٹ تھے ان کو بیچ میں لائے تھے؟ جو پولیٹیکل آپ کی تحریک ہے اس کو پورا اس میں الگ اس کا رنگ دے دیا, وہ کون لوگ ہیں؟ وہ آپ اپنے قیادت سے پوچھیں. آج جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ بات چیت, دیکھیں آج بیرسٹر گوہر صاحب جب بانی پی ٹی آئی سے مل کر آئے ہیں تو انہوں نے کہا ہے کہ بانی نے کہا ہے کہ آپ جا کے پارلیمنٹ میں فلور پہ یہ باتیں کریں, سینیٹ میں کریں, نیشنل اسمبلی میں. یہی پولیٹکس ہے. اگر آپ کے پاس فورم موجود ہے, ہم نے 12 آپ سے بات چیت کی ہے, ہم نے 12 کوشش کی کہ آپ 24 تاریخ کو نہ آئیں, آپ اس کے بعد بھی احتجاج رکھ سکتے ہیں. ہم نے آپ کو کہا کہ آپ کو ہم جگہ دیتے ہیں, یا جو بات چیت ہوئی تھی. مگر وہ جو سوال بسرا صاحب کا ہے وہ جواب آپ بشرا بی بی سے اور بیرسٹر گوہر صاحب سے پوچھیں, علی امین گنڈاپور سے پوچھیں, تو آپ کو جواب ملے گا کہ کون لوگ تھے جنہوں نے یہ سارا کچھ کرنے کی جو سازش تھی, یا سارا کچھ کرنے کے یا مقاصد کیا تھے. تو میرے خیال میں دیکھو, یہ جو بسرا صاحب بار بار کہہ رہے کہ آپ کا بھائی ہو, بیٹا ہو, شہباز صاحب کا بیٹا ہو, دیکھیں آپ اس طرح کی گفتگو نہ کریں. میں آپ کے لیے دعا گو ہوں. مجھے بھی دکھ ہوتا ہے اگر کوئی بھی پولیٹیکل ورکر زخمی ہو یا شہید ہو, یا فورسز کا ہمارا جوان شہید ہو. سب پاکستانی ہیں, سب پاکستانی ہیں, کسی کا نقصان نہیں ہونا چاہیے. مگر کون کروا رہا ہے, کس کے کہنے پہ ہو رہا ہے, اس کی جواب دے یہ جماعت ہے, اس کے ذمہ وار یہ جماعت ہے, حکومت نہیں. حکومت نے پوری کوشش کی ہے, صبر کیا ہے. ہمارے جوانوں نے, آپ نے دیکھا جب ان کے 200-400 نوجوان آ گئے تھے جن کو جو کنٹینر پہ ڈی چوک پہ چڑھے, ہمارے رینجرز کے جوانوں نے ان سے گلے میں لگایا. یہ فوج ہماری ہے, یہ پاکستانی, سب پاکستانی ہے. مگر جو اس میں آپ ٹیررسٹ یا ٹیررسٹ سوچ جو آپ نے اپنی جماعت میں جو بدقسمتی سے ڈال دیے, وہ پاکستان کے لیے بھی خطرناک ہے, وہ آپ کی پارٹی کے لیے بھی خطرناک ہے, اور پاکستان کی معیشت کے لیے بھی خطرناک ہے, اور ہمیں یہ کہیں کا نہیں چھوڑیں گے. مگر آپ دیکھیں کہ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی قیادت میں آج انفلیشن جو مہنگائی کی شرح ہے وہ 5% سے کم ہو گئی ہے. اسٹاک ایکسچینج 1 لاکھ سے عبور کر چکی ہے. جو پاکستان کے ساری ریٹنگ ادارے ہیں وہ سب تعریف کر رہے ہیں. IMF کا جو پروگرام تھا وہ اس میں ڈیلیور کیا ہے ہم نے. تو یہ سب کچھ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب یا SIFC, ہمارے سپاہی سالار جن کے خلاف آپ پروپیگنڈا کرتے ہیں, جن کے خلاف وہ دن رات کوشش کر رہے ہیں, اور آپ کو اپنے دوست ممالک سرمایہ کاری آ رہے ہیں, ہم قرضہ نہیں لے رہے, سرمایہ کاری لے کر آ رہے ہیں. وہ پاکستان کو ترقی اور خوشحالی کے لیے دیکھنا چاہتے ہیں, وہ ہماری مدد کر رہے ہیں. تو آپ لوگ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ جب ٹھیک ہے کوہستانی صاحب, آپ کا پوائنٹ جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں. میں بسرا صاحب سے انتخاب کیا, سوال پوچھنا چاہوں گا. کانفرنس میں آپ نے وقت شارٹ ہے, بسرا صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ
احتجاج ہی کیوں کیا جانا ہے اور احتجاج ہی کیوں آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارا آخری حق ہے اور ہم اسی کے اوپر جائیں گے؟ آپ مجھے یہ بتا دیجئے گا کہ پاکستان زیادہ بڑا ہے یا بانی پی ٹی آئی؟ کیونکہ جب اگر دیکھا جائے تو ذوالفقار علی بھٹو کے اوپر جو کیس بنا اس کو آج ہم نے دیکھا کہ وہ جو ہے غلط کیس تھا. نواز شریف کے اوپر جو کیسز بنے اس کے بعد آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیسز سارے جھوٹے تھے. آپ لوگ بانی پی ٹی آئی کی غیر موجودگی میں ایز اے جماعت کیوں نہیں پرفارم کر سکتے؟ آپ لوگ اپوزیشن میں بیٹھ کے اپوزیشن کا کردار کیوں نہیں ادا کر سکتے؟ پاکستان کی بہتری کے لیے کیوں ان لوگوں سے بحث نہیں کر سکتے؟ کیوں جو ہے وہ لیجسلیشن نہیں کر سکتے؟ کیوں یہ انا کی جنگ بن چکی ہے کہ بانی پی ٹی آئی باہر ہوں گے تو ہی سارے معاملات چلیں گے؟ کلوزنگ کمنٹس دیجیے گا. سب سے پہلے پاکستان، اور پاکستان اس وقت پورا عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے. یہ جو بیچارے چلے ہوئے کارتوس ہیں جن کی نمائندگی میرے بھائی کر رہے ہیں، اگر نواز شریف بیچارہ ہار گیا، وہ بیچارہ ڈاکٹر یاسمین راشد سے ہارے گا تو ان کے پلے ہے کیا؟ میرے بھائی میری گزارش کتنی ہے، یہ جو ابھی میرے بھائی باشر میری بات سن لینا، کون سا جو بیچارہ سن تو لیں، نواز شریف ہار گیا، مریم ہار گئی، شہباز شریف ہار گیا، بچہ بچہ جانتا ہے اور یہاں پہ آگے بھاشن دے رہے ہیں. دوسری میرے بھائی بات یہ ہے، ابھی یہ جو گفتگو کر رہے تھے نا کہ جی وہ ہمیں، میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں جی سنجانی رک جاتے، کوئی مذاکرات نہیں ہمارے ہوئے. اس کا مطلب چلے آپ کی بات مان لو، اگر سنجانی رک جاتے تو آپ ہمیں گولیاں نہ مارتے. آپ نے ہمیں اس لیے گولیاں ماری کہ ہم لوگ ڈی چوک میں آگے. ڈی چوک کسی کے باپ کا ہے؟ ڈی چوک بات کرنے دیں، بات کرنے دیں، مجھے بات کرنے دیں نا. آپ اپنی بات، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بشرا بی بی کا فیصلہ تھا، وہ فیصلہ عمران خان کا فیصلہ تھا، وہ فیصلہ پارٹی کا فیصلہ تھا. اور دوسری بات، کیا ڈی چوک آپ کے باپ کا ہے؟ ڈی چوک پاکستان کا ہے. کس نے آپ کو حق دیا ہے کہ وہاں پر کوئی پاکستانی آئے اور آپ ان پہ گولی کھول دیں؟ ایک تو آپ جعلی حکمران ہیں، پاکستان کو لوٹ کے بیٹھے ہیں، 40 سال سے پاکستان کا بیڑا گرک کر دیا ہے. اور ابھی یہ بتا رہے تھے کہ پاکستان میں تو ہر طرف امن ہی امن ہے، خوشحالی ہے. اور میرے بھائی جانے دو یار، جنہاں دے کردانے انہاں دے کملے بھی سیانے. پاکستان کا بیڑا گرک، پیٹرول، ڈیزل، بجلی، سوئی گیس. بسرا صاحب، کوہستانی صاحب بھی اپنا کلوزنگ کمنٹ دینا چاہ رہے ہیں، ان سے بھی سن لیتے ہیں. جی کوہستانی صاحب. میں بسرا صاحب کو بتا دوں، ڈی چوک ہماری ریڈ لائن ہے، ریاست پاکستان کی ریڈ لائن ہے. وہاں اس کے پیچھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے بھی جو ہے وہ صدر مملکت ہاؤس ہے، وزیر اعظم ہاؤس ہے، اس کے پیچھے سپریم کورٹ ہے. اس کی حفاظت کرنا پاکستان کی ریاست کا فرض ہے، وہ اپنی ریاست کی رٹ کو قائم کرے گی. مگر آپ کی طرح معصوم لاشوں، فورسز کے معصوم جوانوں کو شہید کرنا یہ آپ کا وطیرہ ہے. ہم اپنے بچے سمجھ کر ان کو اس پورے آپ کے جو کھیل تھا، جو خون کی سازش تھی، اس کو ناکام کیا ہے، ہم نے ناکام کیا ہے. ٹھیک ہے، کھیل داس کوہستانی صاحب، آپ کا جو ہے وہ پوائنٹ آ چکا ہے. جو بھی ہو، جو پی ٹی آئی کی جانب سے ہو یا نون لیگ کی جانب سے، وہ پاکستان کے لیے بہتر ہو، فیصلہ عوام نے کرنا ہے. اللہ حافظ.